अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, मैं हूं इरफान भट्टी और आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। सामीन मोहतरम, मैं ये भी बताता चलूं कि ये प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन का जो वेब टीवी है edutv.hec.gov.pk पे भी बराह रास्त देखा जा सकता है, और इसके अलावा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है इस पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। और प्रोग्राम है गेस्ट गैलरी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमीन कुंजाही साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं अमीन कुंजाही साहब। बहुत शुक्रिया जनाब मेरे लिए। अच्छा, अमीन कुंजाही साहब की छोटा सा तारुफ मैं कराऊंगा और फिर इनसे हम डिटेल तारुफ भी लेंगे। शायर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं माशाल्लाह से। बुक्स हैं इनकी, उसके हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन जो टॉपिक है हमारा, जिस पे मेन हमारा फोकस रहेगा, वो है अक़दार के हवाले से, हमारी अक़दार के हवाले से, हमारी वैल्यूज के हवाले से। तो अमीन कुंजाही साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसरन अपना थोड़ा बैकग्राउंड, इब्तदाई जो तालीम थी आपकी, फिर अमली ज़िंदगी में कैसे आए, मुख्तसरन ज़रा हमारे सामीन और नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। भट्टी साहब, बात तो ये है कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, कोई दो चार बरस की बात नहीं जी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मुख्तसर बयान करूँ। मैं गुजरात कुंजा में पैदा हुआ, हमारा दही इलाका था और जिम्मेदार फैमिली में जी। और बचपन में कोई मैं था 10 साल का, तो पतंगबाजी करते मेरी टांग टूट गई थी जी। उसकी वजह से मैं फिजिकल उसमें चला गया, डिसेबिलिटी में, और 10 बरस मैं बिस्तर पे रहा। अच्छा। 72 से लेके 82 तक। एक टांग? जी, एक टांग मेरी टूटी और वो डॉक्टर साहब के मुकद्दर क्या ट्रीट नहीं हो सकी, सही ठीक नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ का जो माहौल था हमारा, जी, जी, जी। तो वो टांग एक टांग से छोटी होगी 10 इंच। अच्छा। और फिर आपको पता है गांव के माहौल में फिर बेशुमार मशवरे वाले होते हैं, जी, जी। आते हैं रिश्तेदार, अजीज, मोहल्लेदार। वो मेरे माँ बाप को कोई कहे जी के फलाना तेल लगाओ, कोई कहे जी फलानी चीज लगाओ, तो वो हम लोग उसी चक्कर में मेरे वो प्रॉब्लम बढ़ता गया। और 10 बरस मैंने बिस्तर पे गुजारे। 10 बरस कहने को 10 हैं। ये बहुत ही छोटी एज में हुआ जी, ये मैं उस वक्त 10 बरस का था। अच्छा। 72 में। ठीक। और अगले 10 बरस मैंने बिस्तर से एक कदम नीचे नहीं उतारा। अच्छा। 5वीं में पढ़ता था और मेरी तालीम खत्म हो गई। लेकिन फिर मेरे भाई थे, वो पोस्ट ऑफिस में थे पिंडी, तो मेरे माँ बाप शिफ्ट हम हो गए रावलपिंडी जी। और यहाँ आके डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, फिर दोबारा से ऑपरेट हुआ, तो इतना हुआ कि मैं व्हीलचेयर से बिसाखियों से फिर ब्रेस, ठीक, वो ब्रेस के साथ फिर एक स्टिक के साथ मैं चलने के काबिल हुआ। 84 में मैंने मैट्रिक किया जी प्राइवेटली पिंडी बोर्ड से। अच्छा। 86 में मैंने इंटरमीडिएट किया। 88 में मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। 90 में मैंने सर मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में। अच्छा, माशाल्लाह। और वो जो 10 बरस मैंने बिस्तर पे गुजारे, वहां पर मेरे उस्ताद थे पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, माशाल्लाह। जहां से मैंने नॉलेज गेन की। सही। और उसके बाद फिर मैंने जब टीनेज में आया तो मैंने अदब पढ़ना शुरू किया, और अदब में मैंने मंटो पढ़ा, बेदी पढ़ा, इशफाक साहब पढ़े, मुमताज मुफ्ती पढ़े, पानो कुदसिया, इन सारे बड़े लोगों को पढ़ा। और मेरे अंदर भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी कुछ करूं। मेरे अंदर ये एक मोटिवेशन होता था पोइट्री के हवाले से। इकबाल, फराज, फैज, गालिब, इन लोगों को क्लासिकल शायरी सारी पढ़ी, तो अंदर था कि यार हम भी कुछ करें। ठीक। उसी करने के में मैंने 84 में व्हीलचेयर पे रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी 101 जो है 303 जी, पेशावर रोड आपका, वहां पे मैंने अपनी आवाज का ऑडिशन दिया। अच्छा। और मेरी आवाज अप्रूव्ड होगी और मेरे उस्ताद थे सैयद सलमानुल मुअज्जम साहब। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त वो यहाँ सीनियर प्रोड्यूसर थे पिंडी में। जी, जी। और आई एम अप्रूव्ड वाइस इन ए कैटेगरी रेडियो पाकिस्तान। अच्छा। टिल नाउ। और फिर लिखने का शौक था कुछ। फराज की रोमांटिक शायरी ने इतना रोमांस भर दिया था कि आई एम अ टोटली रोमांटिक पर्सन टिल नाउ। अच्छा। ये सिर्फ फराज की शायरी का असर था या कुछ
پہلے سے بھی موجود تھی کیفیات، کیفیات تھیں، لیکن فراز کی شاعری ایک تو اس نے انہینس کر دیا. انہینس کر دیا. اور یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، اور کیا رخصت یار کی گھڑی تھی، ہستی ہوئی رات رو پڑی تھی. واہ واہ. غم تھے کہ فراز آندیاں تھیں، دل تھا کہ فراز پنکھڑی تھی. تو ایسی صحیح. وہ تھا ماحول. پھر آپ کو پتا ہے رب کو بھی خوبصورتی پسند ہے، اور میرے خیال میں ہر مرد ان اللہ جمیل ویحب الجمال. تو وہ بھی ہمارے اندر ایک کشش تھی صنف نازک مخالف کے حوالے سے. اور یہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کے لیے کشش ایک دوسرے کے لیے رکھ چھوڑی ہے. صحیح. تو اس کشش نے بھی بڑا کشش دکھائی، تو شاعر ہو گئے. اور پھر تو آپ نے پھر رومانوی شاعری کی جی یا رومانس، جی اچھا چونکہ اس کے مجازی سے کام شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا کنجائی صاحب، آپ کے ساتھ مزید گفتگو بھی جاری رہے گی. میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پر، اور یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk، اس پہ بھی براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں. اور فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج، اس پہ بھی اس کو سنا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے. اور نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے سوالات بھی اگر بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا، آج جو موضوع ہے ہمارا کنجائی صاحب وہ ہے ہماری اقدار کے حوالے سے، ہماری ویلیو کے حوالے سے. تو میں شروع میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بیسیکلی اقدار سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ اقدار سر وزڈم ہے. اچھا. تعلیم جو ہے وہ آپ کو، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ دیتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ماسٹرز ہیں، آپ ماسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اقدار آپ کا روح کی پالش کرتی ہے. اچھا. آپ کے اندر کی، اور وہ اقدار ہمیں سینہ بسینہ ملتی ہے. صحیح. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. صحیح. اور میرے جو اساتذہ جن کے پاس میں نے بیٹھ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں، ممتاز مفتی صاحب ہیں، 88 میں ان کے پاس جاتا تھا. اشفاق بابا جی اور بانو ماں جی تک تو میں 17 تک جاتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہی ہیں داستان سرائے لاہور میں. تو ہم نے وہاں بیٹھ کے یہ سیکھا ہے. صحیح. اس میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، عجز جو ہے یہ اس کی پہلی. ٹھیک. اور دوسرے آپ دیکھیں، جب میرا بچپن تھا، میرا گاؤں تھا، تو اس وقت کی اقدار یہ تھی کہ ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. ٹھیک. ہم بنٹے کھیلتے تھے. صحیح. ہم سگریٹوں کی ڈبیاں اکٹھی کرتے تھے، اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے. ہاں جی. اس کے علاوہ ہم سائیکل کا ٹائر لے کے تو ایک ڈنڈے سے اس کو بھاگتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. کھیل کود ہیں جو وہاں کے روایتی، ہمارے روایتی، وہ بھی صحیح ہماری اقدار میں آتی ہیں. اچھا، آپ نے عاجزی کا چونکہ ذکر کیا ہے تو ہم چونکہ آپ کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق بھی ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی تصاویر بھی دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، ہم نے بعض ایسی تصاویر دیکھی کہ آپ کسی موچی کے ٹھیلے پہ بیٹھے ہوئے آپ جوتے مرمت کر رہے ہیں. بالکل. کہیں پہ آپ جو نا کسی نائی کے اس پہ بیٹھ کے، تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا اثر تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار ان لوگوں کو ہم عزت نہیں دیتے، اور ہمارے گاؤں کی یہ روایت ہے، ہمارے خاص طور پہ پنجاب یا اندرون جتنے بھی ہمارے دیہی علاقے ہیں ملک کے، وہاں پہ یہ جو کم لوگ ہیں کام کرنے والے، ہم انہیں کاسبی کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں اس کو کاسبی کہا جاتا ہے جی، اور ان کو عزت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جائیں یار اکرم لوہار دے کار جا کے انہوں بلا لیا فلانا کام کرنا ہے. تو مجھے اس وقت بھی یہ برا لگتا تھا بچپن میں کہ یار اس بندے کی عزت ہے. صحیح. تو وہ چیز میرے کہیں بیک میں تھی، اور میں جب تھوڑا سا کہہ لیں تعارف ہوا کچھ میڈیا پہ، تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو عزت دینی چاہیے. صحیح. اور میں نے پھر وہ کام ان کے ساتھ بیٹھ کے کیے. کہیں میں نے رکشہ چلایا، کہیں میں نے گدا گاڑی پہ سواری کی، کہیں میں نے ہیئر ڈریسر کے دکان پہ بال کاٹے،
کہیں میں نے موچی کے پاس جوتے گانڈے. اس دوران آپ کو کوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اپنی فیملی کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے کہ یار یہ کیا شروع کیا ہے؟ میرے دوستوں نے مجھے فون کیے کہ یار یہ تو کیا گنجائی کر رہا ہے فیس بک پہ یا میڈیا, سوشل میڈیا پہ تو چڑھا رہا ہے, تیرا ایک اپنا ہے لٹریری تیرا پوائنٹ وہ بنا ہوا ایک ہے, اس پہ کیوں تو اس کو خراب کر رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, میں انسان کو عزت دینا چاہتا ہوں, ٹھیک, چونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ عزت انسان سے ہوتی ہے, عہدوں سے نہیں. اور میرے رب کو عاجزی اور اپنے سے کمزور سے محبت کرنا جو ہے میرے رب اور میرے نبی کو پسند ہے. صحیح. تو میں کون ہوتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ نہ میں گردن اونچی کر کے کسی پہاڑ کو پھلانگ سکتا ہوں اور نہ میں زمین پہ زور سے پاؤں مار کے زمین کو پھاڑ سکتا ہوں. بالکل. اس لیے دوسری ایک بات آپ کو کہوں, میں اکثر اپنے بچوں کو ٹی وی پہ بھی کہا کرتا ہوں کہ میرے رب کے پاس ایک چیز نہیں ہے, اور آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ وہ کیا نہیں ہے. میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے. اس نے کہا ہے آیت الکرسی میں بھی کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ عاجز آتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ عاجزی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا انسان, میرا بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پیاروں سے پیار کرے, اور میرا رب خوش ہو کے پھر ان کو آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی. ہماری اقدار میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے عاجزی کے حوالے سے بیان کیا. اچھا, اور بھی کوئی اقسام ہوتی ہیں اقدار کی؟ جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اخلاقی ہوگی, روحانی, سماجی. اخلاقی ہوگی, اور سب سے بڑی جو ہے بات میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچپن میں ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے تھے. ٹھیک. جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا, اذانیں ہوتی تھی, تو ہم جہاں جہاں ہوتے تھے ہم لوگ فوراً کہتے تھے کہ آپ گھر پہنچ رہے ہیں. صحیح. کہ بڑوں نے کہا ہوا تھا کہ پتر مغرب تو اذان ہو جائے تو کار آ جائیں. ٹھیک. لیکن جتنا ترقی ہوئی مادی طور پر, مٹیریلسٹک معاشرہ ہمارا وجود میں آیا, جی, اس میں مغرب سے ہمیں چیزیں ملیں, اور ہمارے اندر کی جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں. اب مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کی دور کی جو اقدار نئی, جن کو میں تو نہیں ان کو سمجھتا, لیکن ڈیولپ ہو رہی ہیں, کہ یہ مجبوری ہے. ٹھیک. کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور آیا تھا کہ ٹی وی آیا تو لوگوں نے کہا جی کہ بچے خراب ہو جائیں گے. جی. پھر وی سی آر آ گیا تو لوگوں نے کہا جی تباہی پہ گئی. جی ڈشیں آ گئیں, اس وقت بھی یہی تھا ہمارے بڑوں کو یار, اور وہ پھر سیلاب بڑھتا بڑھتا اس میں آ گیا موبائلز میں. ٹھیک. اس کو میں کانا دجال کہتا ہوں. صحیح. چونکہ اس کی ایک آنکھ ہے اور یہ ہر ایک کے پاس ہے. ٹھیک. یہ آج کے دور کا کانا دجال ہے جس نے کہ ہمیں بالکل جکڑ لیا ہے. صحیح بات. میں تو یہ آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میرے بچوں کو بلانا ہو نا, میں نے, میری بیوی نے اپنے کھانے کے لیے, تو وہ اس کو میسج کرتی ہے پتر روٹی پاک گئی اور تھلے آ جا, اور وہ بھی اس کو میسج کرتی. یعنی آپ دیکھیں آج کی یہ اقدار ہے ہماری. اور آج کی میری نسل, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں. آپ پورا پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں, آج کے دور کے جو نئی یہ ڈیولپ ہو گئی ہیں, جو کہ مجھے پسند نہیں ہے ذاتی طور پر, میں اس کو بڑی واضح طور پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں, یہ اقدار نہیں ہے ہماری کہ ساری رات جاگنا ہے, فجر کی اذان سننی ہے, نماز نہیں پڑھنی, سو جانا ہے. اصل میں گنجائی صاحب بہت ساری ایسی اقوام ہیں دنیا میں کہ جو اس ساری یہ ترقی کے حوالے سے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے اقدار کو بھی بچا کے رکھا ہوا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی دینا چاہوں گا آسٹریلیا کی. مغرب کے ٹائم بازار بند ہو جاتے ہیں سر, یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں سڈنی میں, اور اگر رات کو 9-10 بجے آپ کو کوئی چیز چاہیے تو کوئی بتائے گا یار وہ فلاں محلے میں شاید وہ والی دکان کھلی ہو, ادروائز آپ بالکل پورے یورپ میں بند ہو جاتے ہیں 6 بجے. ہاں جی. ہمارے یہاں پھر یہ کیوں؟ سر ایکچولی وہ لوگ بھی یہ چیزیں استعمال ہم وہ لوگ ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی, نہ ہم پورے مسلم ہیں نہ ہم پورے ویسٹرن ہیں. ٹھیک. ہم تقسیم ہو چکے ہیں دو معاشروں کی, دو سوسائٹیوں کے اس میں مکسچر میں. ٹھیک.
چونکہ جب 47 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہمیں انگریز ہمارے جو تھے نا حاکم جو ہمیں دے کے گیا وہ براؤن انگریز تھے، دیسی انگریز ہمیں دے گیا. ٹھیک. اور وہاں سے ہمارے اندر ایک کلاسیفیکیشن ہو گئی کہ جی یہ جو ہیں یہ انگریزی والے ہیں، اور جو انگریزی بولے وہ بڑا ٹھیک، وہی پڑھا لکھا ہے، وہی سیٹ ہے، کوٹ پہنی ہوئی ہے وہی ٹھیک ہے. اور جس کو سادے کپڑوں میں ہاں اپنے لباس سے شرم آنی شروع ہوگی، اپنی زبان سے شرم آنی شروع ہوگی. ہم کمپلیکس میں چلے گئے نا. ہاں جی بالکل. ہم لوگوں میں یہ کمپلیکس وہ دے کے گئے. صحیح. ہم نے اپنے اساتذہ کی عزت ختم کر دی. ہم نے کتاب پڑھنے کی جو تھا رجحان وہ ہمارا ختم ہو گیا. ٹھیک بالکل. باہر والوں نے کتاب نہیں چھوڑی، انہوں نے اس سے پازیٹیو چیزیں لی ہیں. بالکل. لیکن ہمارے ساتھ بیڈ لا کے ہے، ہماری نئی جنریشن جو میرے بچے ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ پتر اس کو استعمال کریں لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ. مثبت رویے، مثبت سوچ جب تک نہیں آئے گی ہم میں، ہم اپنے گھر سے یہ شروع کریں. ٹھیک. اپنے اندر سے میں شروع کروں. میں کروں گا. دیکھیں نماز کا میرے رب نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے جی کہ انفرادی طور پر ایک بندہ اذان ہو، ایک بندہ اٹھ کے گھر سے نکلے اور ایک ایک پورا اجتماع بن جاتا ہے. اسلام نے تو یہ کہا ہے، اور اسلام کا نام اب عجیب سا لگتا ہے، مسلم کہہ لیں، چونکہ اسلام سے وہ فیلنگز آ جاتی ہیں یار کوئی ریڈیکل سی بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انتہائی مسلم سوسائٹی میں بہترین ہمارا سسٹم ہے، لیکن ہمیں جو غلامانہ سوچ ملی، جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے، کوئی 100 سال 200 سال انگریز رہ کے گیا. ہر ملک میں اسلامی دنیا پوری لے لیں جی، گلف اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہماری اقدار ساری پامال کر دی گئی ہیں. صحیح. اور ہم اسے ریوائیو کرنے کے لیے اب زبانی کلامی کوشش کر رہا ہوں. میں نے خود یہی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میں اشفاق صاحب میرے استاد تھے تو انہوں نے زاویہ شروع کیا، میں نے راز زندگی کے نام سے یہ کام شروع کیا. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری راز زندگی کی آج بھی ریکارڈنگز رفاع یونیورسٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان سے میرے خیال میں لوگ ضرور کچھ سنتے ہوں گے اور سیکھتے ہوں گے کہ خیر کرنی ہے بس. صحیح. میرا ایمان یہ ہے کہ سب کے لیے خیر، اس میں نہ کسی سے مذہب میں اختلاف کریں، نہ دینی اختلاف کریں، پیار محبت درگزر. یہ ہماری اقدار کا اولین وہ آپ کہہ لیں ستون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے اس پہ بھی براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں edutv.hec.gov.pk پہ، اور رفاع FM 102.2 کا فیس بک پیج جو ہے وہ بھی اس کو براہ راست نشر کر رہا ہے. تو جن بھی سامعین کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس پروگرام کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہمارے پاس سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات بھی انٹرٹین کیے جائیں. تیمینہ خالد جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ پلیز شو ان رائٹنگ the other two references where we can watch this program. اچھا جی، are you related to اچھا کچھ شریف کنجائی سے کوئی تو نہیں آپ کا رشتہ داری؟ نہیں جی، شریف کنجائی صاحب ہمارے گاؤں کے تھے، ہمارے استاد تھے. اچھا. اور ہمارا فخر ہے. اچھا، کنجا چونکہ گاؤں کا نام ہے تو وہاں کے رہنے والے لوگ لکھتے ہیں. یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ I am a Gujarati and I am a Kunjai. I proud to be called Kunjai. صحیح. اور کنجا کا کمال یہ ہے کہ کنجا میں گجرات کے گرد و نواح میں یہ قصبہ ہے، سرگودا روڈ پہ 6 کلومیٹر شاہین چوک سے. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے پاس اہل قلم بھی بہت اچھے آئے ہیں کنجا سے، اور اہل سیف شبیر شریف شہید جیسے لوگ، اور رحیل شریف جنرل عزیز بھٹی کا نام پہلے عزیز بھٹی جیسے بڑے لوگ، اور عزیز بھٹی بھی ان کے ماموں تھے شبیر شریف صاحب کے. اور یہ ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے شبیر شریف. اور ہمیں فخر ہے کہ
کہ شریف کنجائی، روحی کنجائی اور غنیمت کنجائی بہت بڑا نام اچھا. فارسی کے شاعر ہیں. اچھا اور کوئی 450 سال پہلے وہ کنجا میں آئے صحیح. اور انہوں نے مثنوی اپنی لکھی. اور غنیمت کنجائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مزار سے، یہ ایک مت ہے کہ بیری لگی ہوئی ہے وہاں، جو لوگ ہم جیسے شاعر ادیب جائیں تو وہ بیری کا ایک پتا کھا لیں تو ان کا فصاحت و بلاغت میں ایک مت ہے. اچھا صحیح. تو وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک. اور ان کا بہت بڑا نام ہے. صحیح. اور اس کے بعد اسی غنیمت کنجائی کے حوالے سے ہم نے ایک بزم بنائی ہوئی ہے، بزم غنیمت کنجائی. اچھا. اور شریف کنجائی. اچھا. اس کا میں موجودہ صدر بھی ہوں جی وہاں. اچھا. اپنے گاؤں میں. اور وہاں پہ ہم مشاعرے اور تقریبات اور اس طرح کے پروگرامس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور شریف کنجائی ایوارڈ ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. صحیح. 10 سال سے ہم دے رہے ہیں ہر سال. پاکستان سے 5 بڑے جو کتابیں اچھی نئی لکھی جاتی ہیں ہر سال، نثر، پوئٹری، کوئی بھی ہو جی وہ اس پہ ہم دیتے ہیں. صحیح. اور کنجا ہمارا فخر ہے. جی. اور آج کے دور میں اگر امین کنجائی کچھ ہے تو وہ کنجا کی وجہ سے ہے. اور اس وقت جو وہاں پہ جو موجودہ شعراء میں منیر چشتی کنجائی اس وقت بڑے اچھے پنجابی کے شاعر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. احسان فیصل کنجائی ہیں اور میرے جیسا چھوٹا شاعر امین کنجائی بھی ہے. صحیح. تمینہ خالد صاحبہ نے بڑا اچھا ایک آئیڈیا دیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے انجینئر اس کو بھی غور کریں کہ جو ہماری اسٹرپ چلتی ہوتی ہے اس پہ اگر وہ باقی ریفرنسز بھی اس میں شیئر ہو جائیں کہ جس میں ہم EDU TV کا بھی اور فیس بک کا جو پیج ہے رفا FM کا. ویسے میں اس لیے 3-4 دفعہ لازمی ریپیٹ بھی کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ مس ہو گیا آپ کا ذرا سنتے ہوئے تو آپ کو دوبارہ ریمائنڈ بھی کرواتے رہتے ہیں جی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو چینل ہے اس کا جو وہ ہے آپ سمجھیں کہ edutv.hec.gov.pk تو یہ ویب چینل ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو براہ راست اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور FM 102.2 آپ ٹائپ کریں گے ایزیلی آپ کو فیس بک پہ یہ مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ. لیکن ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ پروگرام اگر پاسبل ہوا تو اس میں آپ کو اسٹرپ میں بھی یہ ایڈریسز آ جائیں. اچھا جی، ایک اور سوال ہے. اکرام سلیحری صاحب نے سوال کیا ہے جی کہ کیا کتابیں پڑھنا جو ہے یہ بھی ہماری کوئی اقدار کا حصہ ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدار ہماری جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے ہماری نوجوان نسل میں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کام کیا ختم ہوگی جی. کیڑی کتاب کون پڑھتا ہے. صحیح. آج کے دور میں مجھے 50 سال پہلے کے کسی بڑے شاعر یا ادیب کا میری نئی نسل مجھے نام بتا دے، اس کی کتاب کا کوئی ریفرنس دے دے تو میں سمجھوں گا کہ وہ بہت لائق ہے. صحیح. یقین مانیے کہ ہم نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے. ہم صرف سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ میرے بچے جو یونیورسٹی والے ہیں ان کے جو وہ آورز ہی کریڈٹ آورز ہوتے ہیں جی. کسی کے کوئی 44 سبجیکٹ ہیں 4 سال میں اگر وہ BS کر رہا ہے، کسی کے 50 ہیں، تو اس نے کتاب کہاں سے پڑھنی ہے؟ اس کو تو لٹریچر یا جنرل نالج یا کرنٹ افیئرز کا تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. چونکہ کتاب کے ساتھ جب تک آپ نہیں جڑیں گے آپ کا ماضی نہیں آپ کو ملے گا. کتاب آپ کو ماضی یاد دلاتی ہے. صحیح. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ کتاب کا جیسے آج کل وہ آ گیا ہے کمپیوٹر پہ جی آپ کھول لیں ڈاؤن لوڈ کر لیا کتاب، اس طرح کتاب کا مزہ نہیں آتا. مزہ چاہتے یہ کہ کتاب ہاتھی چوے اور وہ پیج چک کے میں کراں اور سمیل آوے اس کی، اور وہ جو انجوائے کرنا ہے اس میں سے پھر وہ کہانی وہ پوئٹری وہ آپ پڑھیں اور آپ پہ طاری ہو کہ یار یہ تو میری ہی زندگی ہے یا میں اس سے کنسیو ہو رہا ہوں فیل کر رہا ہوں، وہ مزہ ہے. صحیح ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں سلیحری صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم لوگ کتاب میرے آج کے بچے نہیں پڑھے اور اسی وجہ سے ہمارے اخلاقیات کوئی نہیں رہی. ہم اخلاقی طور پر بہت گراوٹ کے شکار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہماری اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں، زوال پذیر ہو چکی ہیں. صحیح. اور ہم جیسے میں سمجھتا ہوں جو
60s میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں نا, جی وہ ایک کڑی رہ گئی ہے پرانوں اور نئی نسل کے درمیان. ٹھیک ہے. جو آنورڈز 80s نئی نسل پیدا ہوئی میرے خیال میں, اور پھر جو 90s میں آئی, ان بچوں کو تو میں نہیں سمجھتا سوائے الیکٹریکل گیجٹس کے اور ان چیزوں کے پتہ ہے, اور آگے بھی ان لوگوں کو پتہ چلے گا, چونکہ یہ ایک ایولیوشن بھی ہے. میں اس کو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ترقی کی طرف بھی کام ہے, لیکن یہ ترقی جو ہے ترق پیدا کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, ہماری جو ادبی اقدار ہوتی ہیں, ہاں جی بالکل, چونکہ آپ کا تعلق بھی, آپ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, بالکل, تو اس کا ہمارے معاشرے کی جو تخلیق ہے یا اس کی ترویج ہے, اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ سر جی بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹلیکٹ مائنڈ جو ہے وہ بھی انحطاط اور تنزلی کا شکار ہے. ٹھیک. ہر لیول پہ. میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ چھوٹا ہوں ادب کا, جیسے آپ کے مکینکس ہوتے ہیں نا گاڑیوں ٹھیک کرنے والے, ان کے پاس ایک چھوٹا ہوتا ہے, تو استاد آواز مارتا ہوتا ہے, چھوٹے 6 نمبر دی چابی نہیں, 7 نمبر 4 نمبر دی چابی نہیں. میں ادب کا وہ چھوٹا ہوں جو اس وقت اپنے ادب کو قریب سے دیکھ رہا ہوں, اور جو ہمارے بڑے گرو استاد اور شعراء ادیب موجودہ دور کے ہیں, جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کیلیبر کے ہیں. اور آج کی جو میری اردو شاعری یا اردو کہانی ہے, ٹھیک ہے وہ تحریر یا تخلیق ہو رہی ہے, لیکن میں اس کو جس طرح پاپ میوزک میں پاپ آیا تھا نا, پاپ میوزک, صحیح, آج کی شاعری کو میں موجودہ پاکستان کی ادب کی, بلکہ پورے برصغیر کو لے لیں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے, وہ ایک پاپ شاعری ہے, پاپ, جس میں 2-4 دن تو اس کا شور رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کلاسیکل, اس کی کوئی ویلیو یا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا. اور آج اگر آپ مجھے کہیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا زندہ شاعر کون ہے, تو میں سوچ ہی پہ جاؤں گا. آج سے 5, 10, 15 سال پہلے اگر وہ کہتا تھا تو فراز, فیض, منیر, شہزاد احمد, ایسے لوگوں کے نام آتے تھے. آج آپ کو میں کہتا ہوں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے, یار میں کدھر نہ لاؤں, کوئی نہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھی, کو تھوڑا سا میں, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے, بڑی دلچسپ گفتگو رہی آپ کے ساتھ, تھوڑا اپنی کتابوں کا ذکر کر دیجیے گا, کس کس موضوعات پہ لکھا آپ نے؟ سر جی میری پہلی کتاب تو شاعری تھی, اور اس کا نام تھا باحیا سی لڑکی. اچھا. 2012 میں آئی تھی, اور یہ میری پہلی کتاب تھی, جو کہ یہ رومانس تھا. ٹھیک. چونکہ میں بیسیکلی آپ کو بتایا کہ رومانٹک میں عشق کیتے نے, آگے بھی عشق میں کرنا ہوا, چونکہ عشق سے بندہ مبرہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی, کسی بھی ایج میں ہو. اور وہ میری کہہ لیں بچپنے کی شاعری تھی, رومانٹک. اس کے بعد میں چلا گیا کالمز میں. اچھا. اور نوائے وقت روزنامہ میں میرے کالم آتے ہیں, معاف کیجیے امین کنجائی کے نام سے. اچھا. اور اس پہ کتاب آئی میری, اور کتاب کا نام ہے ایمانداریاں. اچھا. اور ایمانداریاں میں نے ایک تنزن نام رکھا, ٹھیک, چونکہ میرے معاشرے میں ایمانداری نہیں رہی, یہ قدر بھی ہماری, یہ قدر بھی گئی. آئی ایم سوری ٹو سے, شاید میرے کچھ لوگ, میرے بچے اس چیز کو مائنڈ کریں, لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے سمیت ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہر بندہ. صحیح. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں. ٹھیک. اور یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا بھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد میری کتاب پنجابی کی آئی اکلاپا. جی. یہ میری پنجابی شاعری ہے جی, اور اس میں میں نے اپنی نظمیں اور غزلیں اور مختلف چیزیں ڈالی ہیں. 2 کتابیں میری ہیں, ایک ہے تیرے بغیر زندگی اور ایک راز زندگی. اچھا. وہ راز زندگی تو میرے لیکچرز ہیں جو میں نے ویڈیو میں دیے ہیں یوٹیوب پہ, اور یہاں رفا میں دیے ہیں 102.2 پہ. اور تیرے بغیر زندگی میری شاعری کی کتاب ہے. تھوڑی پختہ شاعری کہہ لیں, تھوڑی میچورٹی کے ساتھ. تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں اگر آپ ہمارے اسی لیٹسٹ جو آپ کے پختہ شاعری سے ذکر کیا, اس میں سے کچھ ہمارے سامعین کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس وقت جو آپ نے کہا کہ بکھر رہی ہے میری ذات,
اس سے کہہ دینا. بکھر رہی ہے میری ذات اسے کہہ دینا. بڑی کٹھن ہے میری رات اس سے کہہ دینا. اور میں اپنے آپ سے پسپا ہوا محبت میں, ہوئی نہیں ہے مجھے مات, اس سے کہہ دینا. اور کر تمہاری ذات کی جانب اٹھے کوئی انگلی, میں بڑھ کے کاٹ دوں گا ہاتھ, اس سے کہہ دینا. اور تعلقات میں یوں بے رخی نہیں اچھی, تعلقات میں یوں بے رخی نہیں اچھی, یوں بے رخی نہیں اچھی, کبھی تو بدلیں گے حالات, اس سے کہہ دینا. اچھا, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ امین کنجائی صاحب, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود رہے ہمارے مہمان امین کنجائی صاحب, شاعر, رائٹر, کالمسٹ, موٹیویشنل اسپیکر. بکس بھی ان کی آخر میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی ان سے, اور اقدار کے حوالے سے بہت اہم گفتگو رہی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی اور جناب محمد شکیل کی رفاع یونیورسٹی سے, اور اسی طرح HEC کے پینل پہ موجود رہے شارق علی اور عدنان, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا.